السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قابل صد احترام علماء و مشائخ، وارثان علم نبوت اور قابل قدر نوجوان بھائیوں اور عزیز اور پیارے بیٹوں، یہ چیز تو ہمارے ایمان میں داخل ہے کہ دین اسلام جس کے ہم حامل ہیں اور جو نعمت عظمیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ بالکل کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے. اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم میں یہ آیت آپ حضرات کے سامنے ہے: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین بالکل کامل ہے، مکمل ہے، اور اتنی دیر تک اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا نہیں جب تک اللہ کی طرف سے دیا ہوا دین انہوں نے مکمل امت کو پہنچا نہیں دیا. اور جب آپ کا یہ
मिशन नबूवत मुकम्मल हुआ तो फिर अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने इस आयत में, इस सूरत में आपकी वफ़ात की ख़बर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन्नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। जब ये सूरत नाज़िल हुई तो दूसरे सहाबाए किराम तो खुश थे, लेकिन सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रो रहे। उनसे पूछा कि इसमें तो मुसलमानों के लिए अल्लाह की मदद और अल्लाह की नुसरत और मुसलमानों की फ़तह की खुशखबरियाँ हैं। तो उन्होंने फरमाया कि हाँ ठीक है, इसमें खुशखबरियाँ भी हैं, लेकिन इसके अंदर अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने ये बतला दिया है कि आपके आने का मिशन पूरा हो गया और अब आप अल्लाह के पास जा रहे हैं। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक, कि मैं तुम्हें ऐसे रास्ते पर छोड़कर जा रहा हूँ जो खुला और कुशादा है, बैदा बिल्कुल रोशन है, लैलुहा कनहारिहा, और उस रास्ते पे चलेंगे तो अंधेरे नहीं आएंगे, उसकी रातें भी दिनों की तरह रोशन हैं। ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक। अब ऐसे वाज़े रास्ते से कोई शख्स भटकता है तो फिर वो अपनी हिलाकत का ख़ुद ज़िम्मेदार होता है, वो हिलाक होने वाला होता है। इसी दीन कामिल को सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने आपसे सीखा, इसको इख्तियार किया, अमलन इसको अपनी ज़िंदगियों में नाफिज किया और इसको फिर आगे दूसरी नस्ल तक पहुंचाया। और ये पहुंचता पहुंचता आज भी अल्लाह के फ़ज़ल से सिर्फ़ मुसलमान ये दावा कर सकते हैं कि वो कामिल और मुकम्मल वही और कामिल और मुकम्मल दीन बिल्कुल मुस्तनद और यकीनी और हकीकी ज़राए से अगर कोई मुकम्मल महफूज है तो वो सिर्फ़ दीन इस्लाम। आप सब जानते हैं कि दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम की किताबों के साथ क्या हाल हुआ और उनकी तालीमात के अंदर किस तरह तहरीफ और किस तरह तब्दीली, किस तरह उसकी शक्ल को मसख किया गया। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की ये ज़िम्मेदारी, इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि क़ुरआना, कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस कुरान को आपके सीने में महफूज करेंगे, और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस कुरान को उसी तरह जिस तरह आपके सीने में महफूज है, जिस तरह जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम लेकर आए, आपकी ज़बान के ऊपर उसको जारी करें। और तीसरी ज़िम्मेदारी हमारी ये है, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, ये इसमें तीन चीज़ों की ज़िम्मेदारी है। कुरान मजीद की हिफाजत,
آپ کے سینے میں محفوظ ہوگا، اور وقرآن آپ کی زبان پر جاری ہوگا، ثم ان علینا بیانا، اور پھر تیسری ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کا بیان آپ کو عطا کریں گے۔ اب اللہ کے فضل سے قرآن مجید کے الفاظ، اس کی قراءات بھی محفوظ ہیں اور اس کی تلاوت بھی محفوظ ہے، اور اس کا بیان، اس کی وضاحت، اس کی تفصیل، وہ ہر قسم کی چیز محفوظ ہے، اور وہ ہمارے پاس مستند سندوں کے ساتھ قال قال رسول اللہ کے ساتھ آج بھی محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی خبر دے دی تھی کہ دین تو کامل ہے، اکمل اور مکمل ہے، اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر بھی دے دی تھی کہ میری امت میں افتراق پیدا ہوگا، کئی گروہ پیدا ہوں گے، اہل بدعت پیدا ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ، کہ میری امت کے 73 گروہ بنیں گے۔ فرمایا کلھا فی النار، وہ سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ جو ایک فرقہ ناجیہ ہوگا، ان 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، اور ایک وہ طائفہ منصورہ ہوگا، طائفہ علی الحق ہوگا، طائفہ ناجیہ ہوگا، تو اس کی بھی صفات بتلا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابہام میں نہیں چھوڑا کہ یہ بتا تو دیا ہو کہ ایک فرقہ ناجیہ ہے، لیکن یہ نہ بتایا ہو کہ اس کی صفات کیا ہوں گی، اس کا عقیدہ کیا ہوگا، اس کا منہج کیا ہوگا، اس کی عبادت کیسی ہوگی، اور وہ کس طریقے پر چلے گا۔ آپ نے اس کی واضح اور ٹھوس تفسیر بیان کر دی تاکہ کسی کو کوئی الجھاؤ نہ رہے، اور ہر ایک یہ نہ سمجھے جی میں ہی ہوں فرقہ ناجیہ۔ کل یدعی وصلا للیلی ولیلی لا تقر لهم بذاکی، کہ ہر شخص یہی دعوے دار ہو کہ جی میں ہوں، وہ میں ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طریقوں سے اس کی وضاحت فرمائی۔ ایک تو آپ نے یہ الفاظ ذکر فرمائے الجماع، کہ وہ فرقہ ناجیہ جماعت ہوگی۔ کون سی جماعت؟ صحابہ کرام کی جماعت، اور صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ رہنے والے، ان کے ساتھ جڑنے والے۔ اور دوسرے لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس طریقے پر ہوگا وہ ناجیہ ہے، نجات پانے والا، اور جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر نہیں ہوگا کلھا فی النار، وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسری ایک اور حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ذکر کیا۔
حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے ایک دن ہمیں واعظ فرمایا، ایک دن نصیحت فرمائی، اور وہ ایسی مؤثر اور بلیغ نصیحت تھی کہ وجلت منها القلوب، کہ ہمارے دل ڈر گئے، ذرفت منها العیون، ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، وقشعرت منها الجلود، اور رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسا وقت آئے گا کہ تم من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد تک زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ لوگوں میں اختلاف ہو گئے، کہ کلمہ ایک ہے، قرآن وہی ہے، اور خاتم النبیین وہی ہیں، قبلہ وہی ہے، نمازیں وہی 5 ہیں، لیکن پھر اختلاف ہو گیا۔ اور تم نے اس اختلاف کے وقت کیا کرنا ہے؟ آج کل یہ بڑی لوگوں میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جی سارے ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک ہیں، اپنا چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ، جو کہیں لگا ہوا ہے، یہ سارے راستے جنت کو ہی جا رہے ہیں، آپ کسی کو کچھ نہ کہیں۔ بلکہ اس طرح کی آوازیں بھی پہلے تصوف کے دور میں اٹھتی رہیں، اور آج کل وحدت الادیان کے نام سے اٹھ رہی ہے کہ ہندو ہیں یہ بھی ایک جنت کا راستہ ہے، سکھ ہیں یہ بھی ایک جنت کا راستہ ہے، اور عیسائی ہیں یہ بھی ایک جنت کا راستہ ہے۔ اسی طرح کوئی کسی طریقے پر ہو، کسی کو برا نہ کہو۔ ہمارے بر صغیر کے صوفیہ جن کے بارے میں اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، اور تاریخ کو بھی مسخ کر کے غلط لکھا گیا کہ ہمارے بر صغیر میں جو اسلام آیا ہے یہ صوفیہ کرام کی وجہ سے آیا ہے۔ یہ بات جتنی مشہور ہے اتنی ہی غلط ہے۔ اسلام ہمارے بر صغیر میں صوفیہ کی وجہ سے نہیں آیا، یہ صوفیہ کی وجہ سے ہمارے اس بر صغیر میں شرک آیا، وحدت الوجود کا عقیدہ آیا، گمراہی آئی، اور اس کے اندر وحدت ادیان کا تصور آیا، اور مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کچھ رہندا ہے، ایک بندے دا دل نہ ٹائیں، رب دلاں وچ رہندا ہے۔ کوئی مندر میں جاتا ہے، کوئی گردوارے میں جاتا ہے، کوئی کنیسے میں جاتا ہے، کوئی مسجد میں جاتا ہے، بس سارے یہ جنت کے راستے۔ اور گر تو خواہی، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کا محبوب بن جائے تو پھر یہ سمجھ لے کہ یہ جتنے راستے ہیں یہ سارے کے سارے جنت کے راستے۔ یہ دعوت ہمارے اس بر صغیر میں بڑے زور سے آئی، اور پھر تاریخ کو مسخ کر کے یہ لکھا گیا کہ جی یہاں تو بر صغیر میں اسلام صوفیوں کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھیے یہاں اسلام صحابہ کرام کی وجہ سے ہے۔ 24 سے زیادہ صحابہ کرام اس ہندوستان میں آئے، اور 41 سے زیادہ تابعین جو صحابہ کے شاگرد تھے وہ بر صغیر میں آئے، اور انہوں نے خالص دعوت جو قرآن اور سنت کی دعوت ہے، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے،
اس کو یہاں پھیلایا، اس کی تعلیم بھی دی، اس کی دعوت بھی دی، اس کی تبلیغ بھی کی اور لوگوں کے اندر اس کو اتارا بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ کے دور میں صحابہ کرام ہندوستان میں آئے۔ محمد بن قاسم، یہ صوفیہ تو کہیں 500 سال بعد ان کی آمد ہوتی ہے، کوئی ایران کے راستے اور کوئی افغانستان کے راستے، اور یہاں آ کر وہی منطق، وہی فلسفہ، وہی گمراہی اور وہی دین تصوف جو ایک ملغوبہ تھا تمام ادیان باطلہ کا، اس کو آ کر یہاں پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ خیر، تو ہمارے لیے جو اصل دین ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا منہج۔ وہ حدیث میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یعش منکم بعدی، جو میرے بعد تم میں زندہ رہے گا، فسیری اختلافا کثیرا، وہ دیکھے گا بہت سا اختلاف ہو۔ تو پھر کیا کرنا ہے اختلاف ہو جائے؟ یہ کہیں سارے ٹھیک ہیں، چارے ٹھیک ہیں یا پانچوں ٹھیک ہیں؟ نہیں، کہا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ جب تم دیکھو کوئی اس طرف جا رہا ہے، کوئی اس طرف جا رہا ہے، تو تم نے علیکم بسنتی، میری سنت کو تلاش کرنا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین کی سنت کو تلاش کرنا ہے۔ علیکم، پھر اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، عضوا علیہا بالنواجذ، ہاتھوں سے پکڑنا ہے۔ یہ ایک انداز ہے عربی کا کہ جس میں انسان کسی چیز کو پکڑنے کے لیے پوری قوت لگا دیتا ہے۔ کیسے؟ کہ وہ ہاتھوں سے پکڑتا ہے، اور جب دیکھتا ہے نا کہ ہاتھ کچھ ڈھیلے ہو رہے ہیں، یعنی آدمی جو کھینچنے والا ہے وہ بڑا زور آور ہے، اور شاید میرے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، تو وہ پھر اپنے دانت بھی ساتھ لگا لیتا ہے، ہاتھ بھی اور دانت بھی۔ اور دانت یہ نہیں، یہ تو ایک جھٹکے سے ٹوٹ جاتے ہیں، کہا نواجذ، داڑھوں کے ساتھ پکڑو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ اکبر۔ میں آج کی اس مجلس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ طائفہ ناجیہ، وہ طائفہ منصورہ جس کی خوشخبری دی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق، کہ ہمیشہ امت کے اندر کتنے بھی اختلافات ہوں لیکن ایک گروہ موجود رہے گا جو حق پر ہوگا اور اللہ اس کی مدد بھی کریں گے۔ وہ صحابہ کے طرز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے اوپر قائم رہے، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور ان کو سنت مل جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس پر ڈٹ جائے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک بڑا ہی مبارک جملہ میں کل پڑھ رہا تھا، ہمارے جیسے کمزور اور آپ جیسے ہمت والے لوگوں کے لیے بہت بڑی تسلی ہے۔ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو سنت رسول مل گئی اور اس نے اکیلا اس کو تھام لیا، لا یضرہ ولو خالفہ الناس، اگر سارے لوگ بھی اس کی مخالفت کریں تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔
کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر قائم، پوری دنیا اس سے الگ ہو جائے، وہ یہ نہ دیکھے اکثریت کدھر ہے، زیادہ کدھر ہیں، اس لیے کہ قیامت کے دن اکثریت کا تول نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جو ترازو قائم ہوگا اس کے اندر تو اس کے تول کا معیار وہ اللہ کی توحید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ والوزن یومئذ الحق۔ آج کل ہمارا معیار اور ہے کہ ساری رات کوئی عبادت کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اتنی لمبی عبادت کو ترازو میں رکھیں تو یہ بڑا وزن ہو، لیکن قیامت کے دن یہ دیکھا جائے گا ایوکم احسن عملا، ایوکم احسن عملا۔ یہاں یہ نہیں کہا ایوکم اکثر عملا کہ اللہ نے زندگی اور موت کا سلسلہ جاری کیا اس لیے نہیں کہ تم میں دیکھے کہ عمل زیادہ کس کے ہیں، یہ نہیں کہا۔ ایوکم اکثر عملا نہیں کہا، کیا کہا؟ ایوکم احسن عملا۔ اور احسن کا معنی کیا ہے؟ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اور امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں احسن کا معنی ہے اخلصہ و اصوبہ، کہ وہ عمل خالص کتنا تھا کہ جب وہ شخص عمل کر رہا تھا تو اس کے دل کی کیفیت کیا تھی، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا تھا۔ اور دوسرا یہ دیکھا جائے گا اصوب، کہ یہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق کتنا تھا۔ احسن کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں، آپ اس کو ذہن میں بٹھا لیں، اخلص ہو و اصوب ہو۔ آئیے ہم یہ نہ دیکھیں کثرت کدھر ہے، یہ نہ دیکھیں کہ فلاں شخص عبادت کے اندر بہت آگے چلا گیا ہے، ہم یہ دیکھیں ترازو قائم کر لیں، الوزن ترازو قائم کر لیں اور اس کے اوپر تول لیں۔ بہت سارے شارحین نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے آخر میں جو باب قائم کیا نا، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا، انہوں نے اس لیے میزان کا باب قائم کیا کہ وہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال کا ایک میزان تو قیامت کے دن ہوگا اور ایک میزان دنیا میں، تو پہلے آپ دنیا میں اس میزان پر اپنے عمل کو تول لو نا، اور اگر دنیا والے میزان میں آپ کا عمل وزنی نکلا تو پھر اللہ کی توفیق سے آخرت والے میں بھی ثقلت موازین، آپ کا عمل بھاری ہو جائے گا۔ اور دنیا میں میزان کیا ہے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ شاید اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر میزان وہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری ہے جس کے اندر قرآن کی آیات ہیں، تفسیر ہے قرآن کی، اور سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، یہ ترازو ہے۔ اب آپ نے وضو کرنا ہے تو دیکھ لو، اس ترازو پر تول لو، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اس ترازو کو سامنے رکھ لو، صحیح بخاری کو۔ آپ کوئی نام نہ رکھو اپنا،
بس اس ترازو پر تول لو۔ ایک ہمارے مسجد کے قریب ایک پروفیسر تھے وہاں جی سی یونیورسٹی میں فیصل آباد میں، تو میں نے جب درس شروع کیے کہ معیار ہمارے پاس دین کا وہ قرآن اور سنت ہے، وہ کافی پڑھے لکھے اور کافی سمجھدار اور یعنی گفتگو کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دے دی۔ تو مجھے کہنے لگے جی آپ صاحب میں صحیح بخاری کو میں پڑھ لیتا ہوں آپ کے کہنے پر اور اس پر عمل کرتا ہوں، لیکن میں نے اہل حدیث نہیں اخوانا، اہل حدیث میں نے نہیں اخوانا۔ میں نے کہا نہ اخواؤ۔ کہتے ہیں وہابی نہیں اخوانا۔ میں نے کہا میں نے کب کہا آپ کو کہ آپ اعلان کرتے پھرو؟ وہ جب یونیورسٹی میں ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو مسجد میں گئے، دوسرے ساتھی بھی ساتھ ہیں، انہوں نے رفع الیدین کی۔ وہ سارے کہنے لگے کہ آپ اہل حدیث ہو گئے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو حدیث صحیح بخاری میں پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ہیں صحیح بخاری میں، ایک عبداللہ بن عمر کی ہے اور ایک مالک بن حویرث کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں نے تو آنکھوں سے وہ صحیح بخاری پڑھی، اور ساری امت کہتی ہے کہ قرآن کے بعد اگر کوئی صحت کا درجہ ہے تو وہ صحیح بخاری۔ تو میں نے تو حدیث پر عمل کیا ہے، میں اہل حدیث نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں 2-3 دن میرے پیچھے ہی پڑے رہے وہاں کے جو پروفیسر حضرات تھے کہ نہیں جی آپ اہل حدیث ہو گئے، نہیں جی آپ اہل حدیث ہو گئے۔ تو وہ یہ واقعہ انہوں نے خود مجھے سنایا۔ کہتے ہیں پھر چوتھے دن میں نے ان سے کہا کہ اگر حدیث پر عمل کرنے سے آپ لوگ کسی کو اہل حدیث ہی کہتے ہیں یا کوئی اہل حدیث ہی بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے، جان چھوڑو، میں اہل حدیث اہل حدیث۔ اللہ ذوالجلال نے یہ شرف دیا ہر دور میں کہ ہم اپنے سامنے کیا رکھیں؟ قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، جس کو اس حدیث کے ڈاکٹروں نے، اسپیشلسٹوں نے اور اس کے ماہرین نے اس کو صحیح کہا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ترازو ہے دنیا کا ترازو صحیح بخاری ہے، یعنی قرآن اور سنت صحیحہ ہے، اور قیامت کے دن کا ترازو وہ اللہ ذوالجلال قائم کریں گے۔ اور اگر ہمارے اعمال اس ترازو میں وزن کے حساب سے، صحت کے حساب سے، اخلاص اور اتباع سنت کے حساب سے پورے یہ اترتے ہوں تو اللہ کی رحمت سے قیامت والے دن بھی ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ دین اور اس کی دعوت، اس پر عمل، اس کی فکر اور اس پر رات دن سوچ، اس کو اخلاق اور پیار سے آگے بڑھانا، یہ سب سے بڑی ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں کو اللہ ذوالجلال نے یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہوئی۔ مجھے آپ بتائیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت کی امید کن لوگوں سے رکھیں گے کہ جو نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ قرآن تو سیدنا علی پر نازل ہونا تھا، جبرائیل بھول گئے اور محمد پر لے آئے، ان کو رسول بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو یہ سمجھتے ہوں کہ تمام کے تمام صحابہ 3 یا 4 کو چھوڑ کر سب منافق تھے اور دین کے دشمن تھے، اور اس دنیا میں سب سے ناکام ترین شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
بھائی آپ دیکھیں، اگر آپ کسی بھی اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں یا پرنسپل ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ پڑھاتے ہیں کلاس کو، اور جب رزلٹ آتا ہے، جب امتحان ہوتا ہے، رزلٹ آتا ہے، تو رزلٹ میں 3 بچے پاس ہوتے ہیں، 4 بچے پاس ہوتے ہیں، تو آپ کے اسکول کا رزلٹ کیا ہو؟ کیا وہ ہیڈ ماسٹر کامیاب ہے؟ کیا وہ استاذ بڑا لائق ہے کہ اس کی کلاس میں 30 بچے ہیں یا 50 بچے ہیں اور 2-3 پاس ہوئے، باقی سب فیل ہو گئے؟ اس کا یہ معنی ہے کہ استاد نکما ہے، استاد نکما ہے۔ یہودیوں کو یہی عداوت تھی، یہی دشمنی تھی کہ آخری نبی تو ضرور آنا ہے، لیکن بنو اسماعیل سے نہ آئے، یہ محمد نہ ہوں بلکہ بنو اسرائیل سے آئے، بنو اسحاق سے آئے۔ لیکن اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اسماعیل کی اولاد سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا، اور پھر امت سے چن چن کر ان کو شاگرد عطا کیے، اور پھر آسمان سے نصاب اتارا کہ یہ استاد ہے اور یہ شاگرد میں نے دیے ہیں بڑے چن چن کر، اور یہ نصاب ہے۔ انزل علیکم الکتاب، انزل علیک الکتاب والحکمہ، قرآن اور سنت کا نصاب ان کو پڑھاؤ، اور پھر ان کا امتحان میں لوں گا۔ کیوں جی؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، پڑھانے والا معلم بھی اللہ نے مقرر کیا، اور چن چن کر ان کو شاگرد بھی اللہ نے دیے، اور نصاب بھی اللہ ذوالجلال نے عطا کیا، اور امتحان بھی اللہ نے لیا۔ کئی موقعوں پر امتحان لیا، کبھی بدر کے مقام پر امتحان لیا، کبھی احد کے مقام پر امتحان لیا، کبھی کسی میدان میں امتحان لیا، کبھی قبلے کو تبدیل کر کے امتحان لیا، اور صرف ظاہری نمازیں دیکھ کر ان کے پاس نمبر نہیں رکھے تھے کہ بھئی تہجد کون زیادہ پڑھتا ہے، اور نمازیں کون زیادہ پڑھتا ہے، زکوٰۃ کون زیادہ دیتا ہے۔ امتحان کا جو معیار رکھا وہ کیا رکھا؟ جو کسی اور کو نظر نہیں آتا، وہاں اللہ کی نظر ہے۔ وہ کیا؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اللہ نے دیکھا کہ یہ لوگ 1 لاکھ، تقریباً 44 لاکھ آپ کے شاگرد، 44,000 آپ کے شاگرد، ان کا اللہ نے جگہ جگہ پر امتحان لے کر آخری امتحان ان کے دلوں کا لیا، اور اللہ نے کہا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ سارے کے سارے پاس ہیں، یہ سارے کے سارے پاس ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کسی کے زیادہ نمبر ہیں، کسی کے اس سے تھوڑے سے کم ہیں، لیکن پاس سارے کے سارے ہیں۔ تو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت اور یہ 23 سالہ زندگی کامیاب تھی یا ناکام استاد تھے؟ ہم تو کہتے ہیں جی بڑے کامیاب تھے، اتنے کامیاب تھے کہ اب اسی کامیابی آگے بڑھتی رہی، آگے بڑھاتے رہے وہی شاگرد، اور آج یہ میڈیا کے دور میں صبح سے 24 گھنٹوں میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کی زمین پر یہ آواز نہ گونج رہی ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہودیوں کی پارلیمنٹ میں، کہ آپ کو یاد ہے نا کہ انہوں نے اسپیکر پر اذان کی پابندی لگائی،
ان کی پارلیمنٹ نے کہا کہ یہ جو مسجدوں میں اذان ہوتی ہے نا بنو اسرائیل میں، تو یہ اسپیکر پر نہیں ہونی چاہیے، ہمیں آواز نہیں آنی چاہیے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے الدعوت التامہ، پوری دعوت ہے، اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ۔ اس کے اندر ہماری پوری دعوت ہے کہ ہم مسلمان کون ہیں، ہماری دعوت کیا ہے، ہماری زندگی کا منہج کیا ہے، ہم نے کس چیز پر زندہ رہنا ہے اور موت کس چیز پر ہے۔ اللہم رب ہذہ الدعوت التامۃ والصلاۃ القائمہ، یہ اذان ہے۔ تو وہ دو مسلمان بھی اس پارلیمنٹ میں تھے، تو شاید آپ نے یہ کلپ دیکھا ہوگا، بڑا لوگوں نے اس کو پھیلایا کہ جب انہوں نے کہا جی اسرائیل کی کسی مسجد کے سپیکر میں اللہ اکبر کی آواز نہیں آئے گی، وہ دو پارلیمنٹ وہاں ہی کھڑے ہو گئے، اور جو ان کے سامنے سپیکر تھا وہاں ہی انہوں نے اذان شروع کر دی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کو تم روک نہیں سکتے ہو۔ قادسیہ کے میدان میں جب سعد بن ابی وقاص کا مقرر کیا ہوا مؤذن وہ شہید ہو گئے، تو مجوسیوں کے یہ جنگ ایران کے ساتھ تھی، اور یاد رکھیے کہ ایران شروع سے ہی اسلام کا دشمن رہا۔ یہی وہ شخص تھا کہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑا تھا، اور آپ نے یہ بد دعا دی تھی، اللہم مزقہ کل ممزق، جس طرح میرے اس نامے کو پھاڑا ہے اللہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ تو اس کے بیٹے نے ہی اس کو قتل کر دیا۔ یہی کسریٰ تھا جو سمجھتے تھے کہ پوری دنیا میں ہماری حکومت ہے، اور آج تک ان کے دل سے توحید اور سنت کا بغض دور نہیں ہوا۔ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنے والا شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا ہے، لیکن باخبر اداروں سے پوچھ لیں کہ ہمارے اس ملک میں سب سے زیادہ دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنے والا وہ ایران ہے۔ اتنی عداوت تھی جنگ قادسیہ میں، اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ جب سعد بن ابی وقاص فاتح قادسیہ اور جرنیل اس کا مؤذن جب یہ کہتا ہے نا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ کہتا ہے تو یہ میرے جگر کو جلا کر رکھ دیتا ہے، اس کو نشانہ بنا کر تیر مارو۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص کے جو مؤذن تھے وہ شہید ہو گئے۔ اب ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس میدان میں میں اذان کہوں، اور وہ آپس میں وہ جھگڑا ہو گیا۔ ایک نے کہا جی مجھے مؤذن میں اذان دوں گا، دوسرے نے کہا جی میں اذان دوں گا۔ تو پھر صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں، اور یہ ویسے آپ بھی کبھی کر لیا کرو، اگر کوئی مسجد میں بابے جھگڑ پڑے نا، ایک بابا وہ کہے کہ جی میں نے اذان کہنی ہے، یہ میرا خیال میں آپ کے گجرات میں تو نہیں ایسے ہوتا ہوگا، ہمارے فیصل آباد میں کئی جگہ میں ہوتا ہے اس طرح ہے جی۔ اچھا، تو اس کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ یہ جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
قادسیہ کے میدان میں اس جھگڑے کا فیصلہ کیا تھا۔ کہنے لگے بھائی جھگڑو نہ، میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کے درمیان قرعہ ڈال دیتا ہوں، اقرع بینہم۔ وہ جو 3-4 زیادہ تھے نا کہ جی مجھے اذان دینے دو، مجھے اذان دینے دو، اس میدان میں اللہ کا نام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں بلند کروں، تو انہوں نے کہا چلو پھر قرعہ ڈال لو، قرعہ ڈال لو، وہ جس کے نام قرعہ نکلے وہ اذان دے۔ میرے بھائیوں، یہ دعوت، یہ عداوت شروع سے ہے، اور کسی دور میں وہ اندر چلی گئی۔ عمر بن خطاب کو دیکھ کر شیطان جس طرح بھاگتا تھا، وہ عداوتیں اندر چلی گئی۔ عبداللہ بن سبا کی شکل میں وہ اندر سے آگ لگاتی رہی۔ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور صحابہ کرام کی دعوت ایسے لوگ لے کر میدان میں نکلیں؟ کیا ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس توحید نام کی کوئی چیز نہ ہو اور دین کی شکل بگاڑ کر بدعات اور خرافات کو رات اور دن عبادت اور دین بنا لیا ہو، تو کیا ہم سوئے رہیں اور ان لوگوں سے امید رکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کر وہ لوگ اٹھیں گے؟ کیا آپ لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ قبر پرستی، مزار پرستی اور غیر اللہ کی عبادت اور واضح شرک، اعلانیہ بغاوت، کیا وہ لوگ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اٹھیں گے؟ نہیں، بھول جائیں۔ یہ لوگ اگر اٹھیں گے بھی تو امت کے اندر اور انتشار آئے گا، اور تباہی آئے گی، اور گمراہی آئے گی، اور زیادہ اندھیرے پھیلیں گے۔ وقت کی چاپ اور پکار یہ آپ کو آواز دے رہی ہے کہ وہ لوگ اٹھیں کہ جن کے پاس وہ منہج ہے، وہ دعوت ہے، وہ میزان ہے، وہ وراثت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی، اور وہ قرآن ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس دعوت کو زندہ کرو، اس دعوت کو لے کر اٹھو، اور یہ دعوت سارے نبیوں کا طریقہ، قل ھذہ سبیلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل ھذہ، آپ کہیں یہ، اور ایک ہوتا ہے وہ۔ اچھا، وہ کا معنی ہوتا ہے دور، اور یہ کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ قریب۔ یہ تو اللہ نے کہا ہے یہ ھذہ سبیلی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ راستہ بڑا قریب ہے۔ دور پہنچنا ہو تو کئی دفعہ آدمی بھٹک جاتا ہے، دور ہو نا تو جانا ادھر کو ہو اور وہ بھول کر ادھر چلے جاتا۔ ھذہ، یہ راستہ بہت قریب ہے، روشن ہے، واضح ہے۔ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت۔ آئیے اللہ کی طرف دعوت دو۔ کیا دعوت دیں؟ کہ اللہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، بارش برساتا ہے، اور تمہارے سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ اس دعوت میں صرف یہ چیز شامل ہے؟ نہیں، یہ اتنی چیز تو کفار مکہ کے پاس پہلے بھی موجود ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھ لیں، ادعو الی اللہ۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صرف اتنی ہوتی
کہ اللہ کو رب مان لو، خالق مان لو، مالک مان لو، رازق مان لو، داتا مان لو اور بادشاہ مان لو، زندہ کرنے والا، مارنے والا، بارش برسانے والا مان لو، اور آپ کو جب سمندر کے طوفان میں آپ کی کشتی بھنور میں پھنس جائے تو اس کو نکالنے والا صرف اللہ، یہ مان لو، تو کیا اہل مکہ میں کوئی اختلاف ہونا تھا؟ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، اس طرح کی توحید تو ہم بھی مان لیتے ہیں۔ وہ کئی کہتے ہیں نا میٹھی میٹھی باتیں، یہ میٹھی میٹھی توحید ہے۔ یہ کیا ہے؟ میٹھی میٹھی توحید، کہ بھئی اللہ خالق ہے، ٹھیک، اللہ مالک ہے، ٹھیک ہے، وہ رزق دیتا ہے، داتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم مانتے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید تو یہاں تک کہتا ہے قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ۔ آپ ان سے ذرا پوچھو تو صحیح کہ مختار کل کون ہے؟ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا اختیار یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ پناہ دے سکتا ہے، دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، لیکن اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ ہم لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا کہ خدا کے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کو نہیں سکتا، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ ان کافروں سے پوچھو کہ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ تو کسی کو بچا سکتا ہے لیکن اس کے پکڑے ہوئے کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ عبداللہ بن ابی کو اللہ نے پکڑا تھا نا، عبداللہ بن ابی کو اللہ نے پکڑا تھا نا بھائی، آپ نے قمیص بھی ڈالی اس کے کفن میں، آپ نے اس کے منہ میں لب مبارک بھی ڈالا، اپنی قمیص بھی، لب مبارک بھی، اور ہاتھوں سے اٹھا کر اس کو لاحد میں بھی اتارا، مبارک ہاتھوں سے، اور پھر اس کے لیے اللہم اغفر لہ وارحمہ دعائیں بھی کیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرة فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، تم 70 دفعہ اس کا جنازہ پڑھ لو، پڑھو اللہم اغفر لہ وارحمہ، میں نے پکڑا ہے، آپ نہیں چھڑا سکتے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھو گے تو یہ یہی کہیں گے فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ سارا اختیار اللہ کا ہے، تو اللہ کی طرف دعوت یہ صرف توحید ربوبیت سے پوری نہیں ہوتی، ہاں ایک دعوت وہ ذرا ہے، آپ یہ کہہ لیں توحید میٹھی میٹھی تو یہ ہے کہ سب چیزوں کا اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین کر لیں، یہ میٹھی میٹھی توحید ہے۔ اور جب یہ توحید الوہیت آئے گی نا، توحید الوہیت آئے گی کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اس کو وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف بندگی کا حق اس کا ہے، خوف اس سے ہے، توکل اس پر ہے، اعتماد اس پر ہے، اللہ اکبر، جھکنا صرف اس کے لیے ہے، پیشانی کو سجدے میں گرا دینا یہ صرف اس کا حق ہے، اس کا حق ہے، کٹ جائے لیکن اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے، مانگیں، ہاتھ اٹھائیں، صرف اس کا حق ہے۔ یہ توحید تفریق کرنے والی کہتے ہیں جی آپ نا جوڑ پیدا کرو، جوڑ پیدا کرو، جوڑ توڑ پیدا نہ کرو، کیوں جی؟ جوڑ پیدا کرو،
ٹھیک ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ پیدا کیا تھا، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کہ سچا معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، تو اس سے مکہ میں جوڑ پیدا ہوا تھا یا توڑ پیدا ہوا تھا؟ کیوں جی؟ توڑ پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ، گھر گھر میں توڑ پیدا ہو گیا، پورے مکہ میں توڑ پیدا ہو گیا، ایک جنگ کی کیفیت ہوگی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، پتھر مارے گئے، آپ کو عجیب طرح کے القاب دیے گئے، توڑ پیدا ہوا۔ آج جو کہتا ہے کہ نا جی جوڑ کا وقت ہے، جوڑ کا دور ہے، یہ توڑ کا دور نہیں ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کی دعوت سے اگر توڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم اسی دعوت کو لے کر چلیں، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اور اس توڑ کے بعد پھر جوڑ ہوگا۔ بھئی جب آپ کپڑا سلتے ہیں، جب آپ نے اپنا سوٹ سلنا ہو تو آپ اس سے کہیں جی اس کو نا توڑنا نہیں ہے، اس کو کاٹنا نہیں ہے، بڑی محنت سے بڑا قیمتی کپڑا لایا، تو وہ آپ کا سوٹ بن جائے گا؟ بڑا قیمتی کپڑا ہو، آپ کہیں کہ یار میرے دل کو کچھ ہوتا ہے جب آپ اس کو نا کینچی لگانے لگے ہیں نا، میرے دل کو کچھ ہوتا ہے، تو آپ کا سوٹ بن جائے؟ نہیں بنے، پہلے اس کو توڑیں گے اور پھر اس کو توحید سے جوڑیں گے، لا الہ الا اللہ کی دعوت سے اور شرک کی نفی سے، توحید کی دعوت سے ایک دفعہ توڑ ضرور پیدا ہوگا۔ بیمار کو انجیکشن لگے تو ہائی سی ایک دفعہ نکلے گی اور پھر اللہ اس کو شفا دے دے۔ اس طرح یہ توحید کی دعوت ہے، صرف توحید ربوبیت کی نہیں، صرف توحید الوہیت کی نہیں کہ صرف ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، بلکہ اللہ عز الجلال کی پہچان جس کو توحید المعرفہ بھی کہتے ہیں اور توحید الاثبات بھی کہتے ہیں کہ اللہ عز الجلال کیا ہے، اس کو پہچانیں۔ یاد رکھیے اہل سنت اور اہل حدیث کے امتیازات میں جو مسائل رہے اور جو پوری 1450 سال کی تاریخ رہی ہے، اس کے اندر ہماری پہچان ہر دور میں کیا رہی؟ جب بھی گروہ بندی ہوئی، سب سے پہلے جو سیدنا عثمان غنی کے خلاف ایک فتنہ اٹھا، اس وقت بھی جو لوگ سنت پر قائم رہے، صحابہ کی جماعت کے ساتھ قائم رہے، وہ اہل سنت تھے، اہل الحدیث تھے، اور جو اس کے خلاف رہے وہ اہل البدع تھے۔ ہمارے یہ امتیاز بھی آیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں یہ کلام کا مسئلہ اٹھا کہ اللہ کی کلام کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات بے مثال ہے، اسی طرح اس کی صفات بے مثال ہے۔ اللہ کی پہچان اللہ کی صفات سے ہوتی ہے، تو اس وقت امام اہل سنت کا لقب کس کو ملا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو۔ اور علامت کیا تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت وہ مخلوق نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ قرآن کو اللہ کا کلام غیر مخلوق کہتے رہے وہ حق پر تھے، اور جو اس کو اللہ کی مخلوق کہنے لگے وہ اہل بدعت تھے۔ یہ امتیاز آیا ہمارے عقیدے کا۔ یہ اختلاف بھی پیدا ہوا کہ اللہ کہاں ہے۔ یہ
یہ جو فرقے بعد میں بنے نا، یہ اختلاف بھی آیا کہ اللہ کہاں ہے۔ تو پتہ نہیں آپ لوگوں کی تربیت اس کے اوپر ہوئی ہے یا ابھی ضرورت ہے۔ ویسے محدثین کے دور میں جب کسی کو پہچاننا ہوتا تھا نا کہ یہ اہل سنت ہے اور اہل حدیث ہے اور یہ اہل بدعت ہے، تو وہ یہ پوچھتے تھے این اللہ، این اللہ۔ اور یہ سبق اہل سنت اہل حدیث نے کہاں سے لیا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کروں کہ میں جن دنوں میں جامعہ ابی بکر کراچی میں پڑھاتا تھا، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر تو میری ڈیوٹی کراچی میں لگی جامعہ ابی بکر میں، اور ان دنوں وہاں ہم سارے مولانا شیخ عبداللہ ناصر رحمانی اور حافظ مسعود عالم اور مولانا عبدالغفار مدنی، اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگیوں کی حفاظت فرمائے، ہم سارے وہاں اکٹھے تھے۔ تو ایک طالب علم آیا، تو محترم حافظ مسعود عالم صاحب وہاں مدیر تعلیم تھے، تو مجھے کہنے لگے جی یہ جو داخلہ لینے کے لیے یہ اسٹوڈنٹ آیا ہے یہ دیوبند کا فارغ ہے، اور ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں، تو اس نے کہا کہ میں نے وہ شرح جامی پڑھی ہے، میں نے وہ متنبی پڑھی ہے، اور میں نے خیالی پڑھی ہے، اور میں نے یہ عقائد نصفی پڑھی ہے۔ بڑی بڑی کتابوں کا یہ نام لیتے ہیں، سلم پڑھی ہے منطق کی۔ تو یہ اس کا انٹرویو آپ ہی لیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھیج دیں، آپ کے حکم پر اس کا انٹرویو میں لے لیتا ہوں۔ دیوبند کا فارغ۔ تو میں نے پوچھا این اللہ، میں نے کہا چلو باقی فلسفہ، منطق، نحو اور جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کی طرف تو بعد میں آئیں گے نا، یہ ایک سیدھا سا سوال ہے۔ میں نے کہا این اللہ، تو کہتا ہے لا ادری۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، تجھے اللہ کے نہیں پتا کہ وہ کہاں؟ کہتے ہیں ھذا السؤال بدعہ، یہ سوال غلط ہے آپ کا۔ میں نے کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک خاتون سے پوچھا تھا، وہ سیدنا معاویہ بن حیدہ شاید یہ نام تھا، انہوں نے کہا جی علیہ اعتاق رقبہ، کہ میرے ذمہ ہے کہ میں نے ایک لونڈی کو آزاد کرنا ہے، تو یہ ہے لونڈی، تو میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لاؤ، میں ذرا پوچھ لوں کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ اچھا، وہ آپ کے پاس لے آیا، تو آپ نے صرف 2 سوال کیے۔ یہ سوال آپ بھی یاد کریں، اور میں افسوس سے کہتا ہوں، میں علماء کی بات نہیں کرتا کہ ہمارے عوام اہل حدیث شاید وہ صرف رفع الیدین کریں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہو گئے، اونچی آمین کہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہو گئے، اور سینے پر ہاتھ باندھ لیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل سنت اور اہل حدیث ہو گئے۔ یاد رکھو، اس سے پہلے جب تک عقیدے کے اندر آپ اہل حدیث نہیں ہیں تو صرف رفع الیدین سے اہل حدیث نہیں ہو سکتے۔ عقیدے کو سمجھیں، اور عقیدے میں جو ہمارے امتیازی مسائل ہیں کہ جو پہچان ہے اہل حدیث کی، وہ کیا ہے؟ این اللہ۔ میں نے کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف 2 سوال کیے تھے، آپ جامعہ ابی بکر رہے نا ادھر، ہاں نام کیا تھا؟ عبد الوہاب، یہ مجھے بھول گیا تھا، آپ کو میں یہی تو پوچھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ، اب وہ
نہ تو کوئی ایم.اے پڑھی، نہ کوئی تعلیم یافتہ، نہ کوئی منطق پڑھی، نہ کوئی فلسفہ پڑھی۔ کیوں جی؟ فطرت پر زندگی، سادہ زندگی، یہ سب تکلفات ہیں۔ اور ایمان فطرت پر ہے، بالکل سادہ ہے، سیدھا سیدھا، جس کو ان پڑھ لوگ بھی، امیین بھی، جاہل لوگ بھی پہچان سکیں یہ دین ہے۔ اور خود یہ جو حضرات تھے نا، یہ امام الحرمین تھے، اور یہ رازی تھا، یہ غزالی تھا، یہ جتنے بڑے بڑے فلسفے کے نام ہیں، مرنے سے پہلے یہ بھی تمنا کرتے تھے، یا لیتنی اموت علی دین العجائز، اے کاش کہ میری موت ان بوڑھیوں کے دین اور عقیدے پر آئے کہ جو دیہاتوں میں بڑھاپے میں رہ کر، ان پڑھ رہ کر زندہ ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہمارا رب کہاں۔ یا لیتنی اموت علی دین العجائز۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ، اس خاتون سے پوچھا، اس نے اشارہ کر دیا، کہا علی السماء، اوپر ہے۔ آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ صرف 2 سوال، من انا؟ تو اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب آگے ان دونوں سوالوں کے اس جواب میں گواہی سنیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا معاویہ آتقھا فإنھا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ یہ ایمان والی ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا نا تو وہ کہنے لگا یہ سوال ہی غلط ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تھا، تو یہ غلط کیسے ہے؟ تو اب آپ سنیے، کہتے ہیں جی دراصل جو ان پڑھ لوگ ہیں نا، ان کو یہ تصور دیا جاتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، دیکھ رہا ہے، بہت بڑا ہے، تو گناہوں سے بچ جاؤ، ظلم سے بچ جاؤ، جھوٹ سے بچ جاؤ، ان کو یہ تصور دیا جاتا ہے۔ اور جو علماء ہوں، خاص لوگ ہوں، ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اللہ اوپر ہے۔ اگر ان کو یہ وہ کہیں کہ اللہ اوپر ہے تو وہ تو کافر ہو جائیں گے، وہ اللہ کی جہت کو متعین کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ اوپر ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے اگر تاریخ اہل حدیث پڑھی ہو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تشہد کے اندر انگلی کو اٹھانا، انگلی کا اشارہ، یہ اوپر کو ہوتا ہے۔ اور جو بدعتی لوگ ہوتے تھے وہ انگلیاں توڑ دیتے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ کو اوپر سمجھتے ہو اور اوپر اشارہ کرتے، اوپر اشارہ کرتے کہ اللہ اوپر ہے۔ یہ عقائد نسفی ہم خود پڑھتے رہے، اور ہمارے بر صغیر کے بہت سارے علماء جو اسی کتاب کو عقیدے کی کتاب سمجھ کر پڑھتے رہے، اور یہی سمجھتے رہے کہ یہی عقیدہ ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر ہے، آسمان سے اوپر عرش ہے، اور عرش کے اوپر اللہ ہے۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی عرش تو پھر مخلوق ہے، وہ تو محدود ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے تو پھر اللہ بھی محدود ہو جائے گا، جیسے کرسی پر میں بیٹھا ہوں، کرسی اب اتنی ہے نا جی، تو اب میں یہ پوری کرسی کو میں نے گھیر لیا ہے، تو میں بھی ایک محدود ہو گیا۔ تو اللہ کے بندو، کیا اللہ کو اپنے ساتھ تشبیہ دیتے ہو کہ جس طرح ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں اس طرح اللہ عرش پر بیٹھا ہے؟ کس نے کہا بیٹھا ہے؟ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ سب سے بلند ہے، یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس کا وجود اتنا ہے جتنا عرش ہے، نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ 7 آسمانوں سے بڑا ہے،
اللہ عرش سے بڑا ہے، اللہ ساری مخلوق اکٹھی کر لیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ کس نے کہا تمہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے برابر ہے؟ یہ ہمارا ایک امتیازی عقیدہ تھا، اور اس عقیدے کے ساتھ یہ چیز شامل تھی کہ الرحمن علی العرش استوى مستو علی العرش بائن عن خلقہ، کہ مخلوق سے جدا ہے، مخلوق کے ساتھ وہ جڑا ہوا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی اللہ ہے، میں بھی اللہ ہوں، تو بھی اللہ ہے، میرے دل میں بھی اللہ ہے، تیرے دل میں بھی اللہ ہے۔ مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کچھ رہتا ہے، ایک بندے دا دل نہ ٹائیں تو رب دلاں وچ رہندا ہے، پاویں سکھ ہوئے تے پاویں یہودی ہوئے تے پاویں عیسائی ہوئے، دل نہیں دکھانا دی، ایتھے رب رہندا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ یہ دھوکہ دیا جاتا ہے آج حنفیت کے نام پر۔ میں چیلنج کرتا ہوں حنفیت کو کہ وہ نماز، وضو اور عبادات کے علاوہ عقیدے کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اپنا امام کیوں نہیں مانتے؟ کیوں جی؟ اصل بنیاد تو عقیدہ ہوتا ہے نا۔ اگر وہ عقیدے میں حق پر تھے تو پھر تو ہم ان کو امام مان لینا اپنا، اور اگر عقیدے میں وہ گمراہ تھے تو پھر ان کی نماز کا طریقہ لینے کی کیا ضرورت ہے جی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ فرماتے ہیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے یا زمین میں ہے، فقد کفر، وہ شخص بھی کافر ہے۔ اور جو شخص یہ مانتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن کہتا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ عرش آسمانوں پر ہے یا زمین کے اوپر ہے، تو وہ بھی کافر۔ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، سب سے بلند ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، یہ ہر جگہ پر اللہ کے ہونے کا عقیدہ، یہ ہمارے عوام الناس سے پوچھیں نا، اہل حدیث سے بھی، اہل سنت سے، اہل حدیث سے پوچھیں کہ بھئی اللہ کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہر جگہ۔ یہ عقیدہ بھی غلط، اور پتہ نہیں کہاں ہے، یہ بھی باطل۔ آپ کہیں اللہ عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استوى۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے دروازے پر لکھوایا الرحمن علی العرش استوى۔ اب جب دیکھا ان بدعتیوں نے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے الرحمن علی العرش استوى کہ اللہ تو آسمان کے اوپر ہے، تو ان کو مار کر شہید کر دیا۔ اور عمر بن عبید معتزلی، وہ یہ کہتا تھا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں نا، اور اس میں یہ پڑھتا ہوں الرحمن علی العرش استوى کہ اللہ تعالیٰ تو آسمان سے بلند ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس آیت کو قرآن سے کھرچ دوں، اس آیت کو نکال دوں، اس لیے کہ یہ آیت یہ عقیدہ اور ایمان دیتی ہے کہ اللہ سب سے اوپر ہے، اللہ عرش پر ہے۔ سبحان ربی الاعلی۔ اور میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں، معراج کی رات کہاں گئے تھے؟ ہیں جی، کہاں گئے تھے معراج کی رات؟ 7 آسمانوں سے اوپر گئے تھے۔ اللہ سے باتیں کہاں ہوئی تھیں؟ تو پھر معراج کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ ادھر ہی اللہ اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ ہی ہے۔ تو معراج کرنے اوپر کس لیے چلے گئے؟ یہ ہمارے امتیازی مسائل تھے۔ اسی طرح ہمارے اہل حدیث کے اور انبیاء کی دعوت ہادی سبیل ادعو الی اللہ، اس کے امتیازی مسائل میں یہ چیز شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں
وہ ہم اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی صفتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہم اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ جو اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ میں یہ ہوں، یہ ہوں، یہ ہوں، ہم کہیں کہ نہ، تو یہ نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں کلام کرتا ہوں، کیوں جی اللہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ کہتے ہیں میں بولتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں تو بول سکتا ہی نہیں، جو بول سکے وہ اللہ نہیں۔ اچھا، آپ شاید یہ بات بھی آپ حیران ہوں گے کہ یہ ہمارا اہل حدیث کا امتیازی عقیدہ ہے کہ اللہ بولتا ہے، کلام کرتا ہے، اور اہل حدیث کے علاوہ جتنے گمراہ فرقے ہیں کسی کا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ بولتا ہے۔ آپ کسی حنفی سے پوچھ لیں، کسی بریلوی سے پوچھ لیں، اور کسی دوسرے سے پوچھ لیں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کلام کرتا ہے، بولتا ہے۔ اللہ کی کلام کی آواز ہے، یا اللہ کا جو کلام ہے اس کے حروف ہیں۔ اللہ کے کلام کے نہ حرف ہیں، نہ آواز ہے، اور نہ وہ بولتا ہے۔ اچھا جی، نہ بولنا یہ عیب ہے یا خوبی ہے؟ گونگا جو گونگا ہونا یہ عیب ہے یا خوبی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بولتا ہی نہیں۔ پتہ کیوں؟ کہتے ہیں جی اگر جو اللہ بولتا ہو تو جس طرح ہمیں بولنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے ہونٹ بھی ہوں، دانت بھی ہوں، زبان بھی ہو، اور یہ جو مخارج ہیں حلق کے یہ بھی ہوں، تو اگر آپ کہیں کہ اللہ بولتا ہے تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ اللہ کے دانت بھی ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے ہونٹ بھی ہیں، اللہ کا حلق بھی ہے، اللہ کی زبان بھی ہے، تو پھر تو اللہ ہمارے جیسا ہی ہو گیا۔ اچھا، یہ لوگ نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں۔ حقیقت ہے جاہل مقلد جو ہوتا ہے وہ واقعتاً جانور سے بدتر ہوتا ہے، جانور سے بدتر ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں مکہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں، جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو مجھے سلام کہتا تھا۔ اچھا جی، اب پتھر سے سلام کی آواز آتی تھی، سلام کی آواز آتی تھی۔ اب پتھر کے ہونٹ ہیں، اس کے دانت ہیں، اس کا حلق ہے۔ کیا آپ اللہ کو سکھاتے ہو کہ تو یہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا؟ مخلوق ہو کر کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم اللہ کو سکھائیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا تو کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ کہتے ہیں اور تم تو سمجھتے ہو کہ جو نشانیاں ہیں یہ عذاب کی پیش بندی ہوتی ہے، اور ہم نشانیاں سمجھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کنا نسمع تسبیح الطعام علی مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھانے سے سبحان اللہ کی آواز سنتے تھے۔ کھانا بولتا تھا سبحان اللہ۔ اب اس کی زبان کہاں ہے بھائی؟ اور جب قیامت کے دن اللہ ہماری زبانوں پہ مہر لگا کر اس کو بند کریں گے، ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گے، زمین بھی بولے گی، پیٹ بھی بولے گا، درخت بھی بولیں گے، پتھر بھی بولیں گے، سارا کچھ بولیں گے کہ نہیں؟ بولیں گے نا۔ اور انسان کہے گا لما شہدتم علینا، وہ میں تمہیں بچانے کے لیے، تم اعضاء کو بچانے کے لیے تو میں جھوٹ بول رہا ہوں، بہانے کر رہا ہوں، اور تم میرے خلاف برس پڑے ہو۔ تو وہ کیا کہیں گے آگے سے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء،
اس اللہ کو سکھاتے ہو کہ تو بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا۔ اس لیے ان گمراہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یعنی اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ قرآن یہ تو جبرائیل کے الفاظ ہیں، اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام نہیں۔ کلام نفسی کہتے ہیں جی بس جو دل میں آئے، جو زبان پر بول لے، وہ اللہ کی کلام ہی نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اللہ گنگا ہے، وہ بولتا نہیں، اور مجھے جس کو اللہ نے ایک بے قدر ایک نطفے سے پیدا کیا اور ایک چھوٹے سے جرثومے سے پیدا کیا، تو میں بولتا بولتا خاموش ہی نہیں ہوتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بول ہی نہیں سکتا۔ اس کا یہ معنی ہے کہ ہم نے اللہ کو پہلے اپنے جیسا سمجھا اور پھر ہم نے اللہ سے ان صفات کی نفی کی۔ اس لیے علماء کہتے تھے کل معطل یعبد عدما وکل مشبہ یعبد صنما، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا منکر ہے وہ عدم کی پیدا کرتا ہے، عدم کی پوجا کرتا ہے۔ عدم صفت کے بغیر دنیا میں کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ بھائی مجھے بتائیں کہ جس کی صفت نہ ہو، اچھی یا بری۔ وَكُلُّ مُشَبِّهٍ يَعْبُدُ صَنَمًا، اور جو اللہ کو لوگوں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے وہ ایک بت کی پوجا کرتا ہے، ایک مخلوق کی پوجا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعوت کو سیکھیں، قرآن اور سنت کی دعوت کو علی بصیرہ، بصیرت پر سمجھ کر، صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک کہ محدثین کا عقیدہ کیا رہا، ان کی دعوت کیا رہی، ان کا منہج کیا رہا، صرف عبادات میں نہیں، صرف عبادات میں نہیں کہ رفع الیدین کر لی، ہاتھ باندھ لیے، کہا جی میں اہل حدیث ہوں۔ سب سے پہلے عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ جب تک صحیح نہیں ہوگا، یہ ایک بنیاد ہے، اس کے اوپر آپ کتنی لمبی عمارت لے جائیں تو وہ پختہ نہیں ہو سکتی ہے، گر جائے گی، ملیا میٹ ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں انبیاء کی دعوت کی طرف آنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کی طرف آنا ہے۔ ہم نے لوگوں کو سنت کی دعوت بھی دینی ہے، لیکن یہ دوسرے درجے پر ہے۔ سب سے پہلا درجہ عقیدے کی دعوت ہے، توحید الوہیت کی دعوت ہے، توحید الاسماء والصفات، اللہ کے صفات کیا ہیں پوری تفصیل کے ساتھ، اللہ کے اسماء کیا ہیں۔ اور بھائیوں، یہ ایک اتنی بڑی سازش چلی تھی کہ ہمارے اسلامی علوم کے اندر یہ چیزیں اس طرح باہر سے آ گئیں کہ آج ہمارے پڑھنے پڑھانے والے وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت کا وہ جو تسلسل ہے عقیدے میں، منہج میں، دعوت اللہ میں اور تمام ان امتیازات میں جو وہ تسلسل آ رہا ہے قال اللہ اور قال الرسول کی صورت میں، اسی کو پھیلائیں، اسی پر قائم رہیں، اسی کی دعوت دیں، اور مسجدوں میں اور ہر جگہ پر اس کے لیے حلقے قائم کریں، ترجمے کی کلاسیں، صحیح بخاری کی کلاسیں اور تربیت کی کلاسیں، ان کو پورے شہر میں عام کر دیں۔ کوئی ہمارے اس گجرات شہر کی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں قرآن کا ترجمہ نہ ہو، جہاں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہر روز وہ اس کا ترجمہ نہ ہو، جہاں ہفتہ وار تربیت اور تزکیہ کے پروگرام نہ ہوں، تاکہ اس امت کو آپ اسی راستے پر لگائیں جس راستے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، جو باتیں صحیح نکلیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور اگر کوئی بات اس میں غلط نکلی فمنی ومن الشیطان، وہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔